हम बुनियादी तौर पे एक ऐसे घराने में पैदा हुए जिनको एब्सोल्यूट पावर से टक्कर लेने में मजा आता। मैं पाकिस्तान से पहले की बात नहीं करता, वो लंबी हो जाएगी। अब्दुल समद खान अशरकज़ई को अंग्रेज़ों के वक्त में उनके बड़े भाई और उनके एक साथी मोहम्मद अयूब खान अशरकज़ई, अब्दुल समद खान अशरकज़ई अपनी सवानी में लिखते हैं कि जब मैं घर में पढ़ लिख के मजहबी तालीम करके फारिग हुआ, न मैं किसी सियासी आदमी को जानता था, न मैं किसी सियासी आदमी से मिला था, लेकिन मैंने जब इर्द गिर्द नजर डाली तो मैंने अपनी वतन की बर्बादी को अंग्रेज हुक्मरानी में देखा और मेरी ख्वाहिश हुई कि इस बला से किस तरह जान छुड़ाई जाए। हम तीन लगे रहे, फिर हमने कहा यार मस्जिदों से ये काम शुरू करते हैं। मस्जिदों से शुरू करके फिर जुमे की नमाज वहाँ की रिवाज नहीं था वो करते हैं, तो शायद हम एक लोगों को या समझा सकें या अपना तरीका दे सकें। ये 1929 की बात है, जब उनकी उम्र 22 साल थी। अपनी गाँव की मस्जिद में उन्होंने अपनी मुल्ला से कहा था, रमज़ान का महीना था, रमज़ान के महीने में आम मुरवज है पश्तून इलाकों में कि तरावी पढ़ने के बाद एक तालिब इल्म तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ये पढ़ता है, फिर दुआ करते हैं। उसके बाद कहते हैं हम लोगों ने मुल्ला साहब से कहा कि रात को हम आपसे कह देंगे कि ये भी तो काबिल सवाब है कि आप तबारकल्लज़ी पढ़ते हैं। आज यूं करते हैं कि आज के बाद एक छोटी सी आयत और उसका तर्जुमा। तो मुल्ला साहब ने कहा, मूड़ी साहब ने कि जी मैं वो नहीं हूँ, आप आज बात करें। तो अब्दुल समद अशरकज़ई ने एक आयत पढ़ी थी, तर्जुमा किया था। कहते हैं बड़े खुश थे कि यार काम चल पड़ा। मैं सुबह चला गया कोयटे, उस वक्त बसें भी नहीं थी, कारें भी नहीं थी, टेलीफोन भी नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों का इंटेलिजेंस निज़ाम इतना मजबूत था। उन्होंने कहा मैं चला गया कोयटे, तो उसी रात को सुबह पुलिस आईजी या पुलिस डीआईजी कोयटे का हमारे गांव पहुंच चुका था और सारे गांव के बड़ों को बुलाया था कि कल रात मस्जिद में अब्दुल समद ने क्या कहा। उन्होंने कहा अब्दुल समद ने एक आयत पढ़ी और कहते हैं लोगों ने कहा आयत पढ़ी, तर्जुमा किया। कहते हैं ये काम तो मुल्ला का था, अब्दुल समद की क्या जरूरत थी वो। कहते हैं लोगों ने कहा कि वो मुल्ला भी है। अब्दुल समद अशरकज़ई ने 13 साल की उम्र में मुरव्वजा दीनी उलूम घर पे पढ़ ली थी और 4 साल में वो 8वीं जमात सारे ब्रिटिश बलूचिस्तान सूबे में ही स्टूड फर्स्ट। लेकिन उसने कहा जब मैंने 8वीं जमात पास की, मैंने कहा पढ़ने का क्या फायदा। मेरी अंदर की रोशनी ने मुझे बताया कि मैंने अंग्रेज की नौकरी नहीं करनी। और जब उनका ये इंटेलिजेंस निज़ाम की ताकत देखी, मैंने अपने अंदर की रोशनी में ये फैसला किया कि मैं सियासत में तशद्दुद नहीं करूँगा। उनको 3 दिन बाद फिर पुलिस लाइन में बिठा दिया गया और 1 महीने के बाद वो जेल में थे, पुलिस लाइन में थे। ये पहला सब कॉन्टिनेंट में पहला सियासी रिएक्शन था, एक पैसों के लिए नहीं, रैंसम के लिए नहीं। चमन कोयटा के दरमियान जिसको कोशक कहते हैं, इसको पश्तून कबाइल के बहुत सारे लोग जमा किया, अशरकज़ई कबाइल के। मुल्ला खैर मोहम्मद उनकी रहबरी कर रहे थे। उन्होंने रास्ता बंद किया, मेजर पार्ले, कैप्टन फ्रेयर और उनके साथ एक लेडी, उनको पकड़ के अफगानिस्तान ले गए कि हमारे इन 3 जवानों को अंग्रेज छोड़ दे, हम इन मुग़लों को छोड़ देंगे। दिस वॉज द फर्स्ट एब्डक्शन फॉर पॉलिटिक्स। और फिर उसी खाते में कि तुम लोगों ने ये स्कीम बनाई थी, अब्दुल समद को और उसके साथियों को 3-4 साल जेल दी गई। यहाँ तक तो अंग्रेजों, बाकी लंबी बातें हैं। पाकिस्तान बनने के बाद
میں پاکستان کے بعد میں اپنے والدین کا چوتھی اولاد ہوں. بڑی بہن تھی, پھر 2 بھائی تھے, پھر میں تیسرا, مجھ سے آخر چھوٹا. میں ان کی تیسری اولاد ہوں. میں اگست 48 میں پیدا ہوا ہوں, مارچ 48 میں پیدا ہوا ہوں. میں 5 مہینے کا تھا. عبدالصمد واز ٹیکن, جس طرح عمران خان ولی پڑھا ہوا ہے, عبدالصمد خان واز ٹیکن ٹو جیل کہ تم سے خطرہ ہے سوسائٹی کو. حفظ ما تقدم کے طور پر آپ 6 مہینے جیل میں رہیں گے. یہ 6 مہینے بڑھتے بڑھتے 6 سال. جب پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا, میرے یہ دانت گر چکا تھا. وہ 7 سال کو جو دانت گرتا ہے, یہ پہلی دفعہ تھی. میں نے آدمی اندر گھسایا کمرے میں کہ ماں نے کہا کہ یہ بابا ہے. بابا کہاں تھا؟ کہاں غائب ہوا تھا؟ کہتا ہے بابا بس تھا. اس کے بعد 4 مہینے یعنی میں جب ان کو شہادت ہوئی 25 سال کی عمر کا تھا, میری ان کے ساتھ قسطوں میں کہیں جیل میں ملاقات, کہیں فلانے میں ملاقات, بمشکل 2 سال 3 سال بنتی. 68 میں جب وہ رہا ہوئے, محمود شام ان سے انٹرویو کرتے ہیں, کیا چکر صاحب پاکستان بننے کے بعد آپ کتنے سال آزاد رہے؟ وہ فوٹو دونوں طرح کی کہ محمود شام بھائی بمشکل 2 سال, وہ بھی قسطوں میں. 47 سے لے کر 68 تک 22 سال, صرف 2 سال وہ بھی قسطوں میں, اور سب سے بڑی قسط 6 ماہ کی. یہ ہماری والد کے ساتھ ہمارا رشتہ تھا. وہ آدمی نہ کسی یونیورسٹی میں گیا تھا, نہ کہیں سے تعلیم کی تھی. He could speak 7 languages. وہ فارسی, عربی, پشتو, اردو, سندھی, بلوچی, براوی تھوڑی بولتا تھا. باقی ساری باتیں لکھ سکتا تھا, پڑھ سکتا تھا. وہ شاید وہ پہلا آدمی ہے جس کو مولانا ابوالقاسم آزاد نے کہا تھا کہ اگر آپ میرا ترجمان قرآن ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے. وہ ابوالکلام آزاد سے ملے تھے قرآن کریم کے بارے میں اپنے کچھ تحفظات بنانے کے لیے. پھر ان کی وہ دوستی پکی ہوئی, اس وقت لگی رہی. تو ہماری سیاست بس یہی رہی ہے. مزہ پتہ نہیں بیماری ہے یا جو بھی ہے, جب بھی کسی کو تکلیف ہوئی ہے ہم حاضر ہوئے ہیں. میں سندھی کے سندھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. 1983 جب ضیاء الحق صاحب کی بادشاہی تھی, سندھ میں بہت برا حال تھا, لوگ مر رہے تھے. محمد شاہ امروٹی بہت بڑے عالم دین تھے سکر کے. محمد شاہ امروٹی آئے, میں I was young man of 25 years. مجھے کہا کہ خدا کو مانو خان, الفاظ مجھ کہے تھے, خدا کو مانو خان, ہم سندھیوں کو ضیاء الحق نے ہندوؤں کا ایجنٹ ڈکلیئر کر کے مارنا شروع کر دیا ہے. ہم بالکل اکیلے ہیں, وی نیڈ یور سپورٹ. میں نے کہا بابا بسم اللہ ہم کیا کریں؟ تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ سندھیوں کے اس ظلم کے خلاف ہم ایک جلوس نکالیں گے کوئٹہ میں. فلانے جامع مسجد, پنجابی جامع مسجد ہم کہتے ہیں, وہاں جمع ہوں گے, اور پھر سڑکوں پہ 3 نعرے لگائیں گے, ماشاء مرد آباد, جمہوریت زندہ باد, پاکستان زندہ باد. یہ 3 نعرے ہوں گے. ہم یکجہتی شو کریں گے. میں جب مسجد آیا, پگڑ باندھ کے وہ چھپا کے, وہ ایسے گرا وہ مسجد تک کوئی نہ جا نہیں سکتا تھا. جب نماز ہوئی, معاملہ شروع ہوا, آنسر گیس اور فلانا. I was leading the procession, ادھر سے بھاگو, ادھر سے بھاگو, وہاں بھاگو, وہاں بھاگو. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہے, فائرنگ ہوتی رہی. میں کس طرح بچا I don't know. میرے ساتھ جانے والے 4 آدمی شہید ہوئے 7 اکتوبر 1983. 22 کو یہاں سے نیچے گولیاں لگی, اور پتہ نہیں کتنے گرفتار کر لیے گئے. رحیم الدین صاحب ہمارے گورنر تھے, اعجاز الحق کے سسر.
انہوں نے ڈکلیئر کہ محمود واز ریسپانسبل فار دس میس, ڈیڈ آر الائیو, اسے پکڑو. میں نے پارٹی نے بھی فیصلہ کیا, میری بھی یہ خواہش تھی کہ یار اتنی جیلیں کھانے کا مزہ نہیں آئے گا بابا, وہ پشاور میں کہتے ہیں کہ بس مفرور ہو جاؤں. سو میں نے فراری کا راستہ اختیار کیا, اور کام تھا ہی نہیں, میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے کہا ابھی ماشاء اللہ والی ڈھونڈ رہے ہیں موت ہے زندگی, چلو یار شادی کر لو. تو صحیح میں نے شادی کر لی, عمر قید لے لی, عمر شادی کی. اللہ پاک نے پہلا بیچا دیا. تاریخ سے مرد لوگ سمجھتے ہیں پشتون کا جد امجد ہے بیٹ لے کر, اس کی مناجات ہیں, میں عطل ہوں مجھ سے بڑا عطل نہ کابل میں ہے, میں عطل ہوں پشتون مجھ سے بڑا عطل زابل میں نہیں ہے. میں نے کہا یار اس بزرگ کی یاد میں اس بیٹے کا نام عطل رکھتا ہوں, عطل مین عطل. تو عطل پیدا ہوا, پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی. میں نے کہا یار فراری آدمی ہو, تو میں نے افریدیوں کا جو ریزسٹنس کے لوگ تھے ہمارے, ان کی اس میں نے اس کا نام تاترا رکھا. تاترا خیبر کے ساتھ پہاڑیاں ہیں جس میں پشتون ریزسٹنس موومنٹ ہر وقت لگی رہی. تیسری بیٹی پیدا ہوئی, اس کا میں نے نام باتورا شی ایگل, باتورا رکھا. اٹل میرے ایگزسٹنس کی نشانی ہے, اس نے ابھی بار اطلاع کیا لندن سے آیا ہوا ہے. تاترا انگلش لٹریچر کر رہی ہے, باتور بھی یہاں پڑھ رہی ہے, پتہ نہیں کیا. ایک چھوٹا اور تھا, اس کا نام میں نے حسن رکھا. حسن پشتو میں شاید وہ کہتے ہیں. یہاں ایک چھوٹا پھر رہا ہے ازل مین قسمت. بس یہ میرا وہ ہے جہاں کسی کے ساتھ جبر ہوتا ہے میں وہاں حاضر ہو جاتا ہوں. آج مجھ سے کچھ لوگ ناراض, آج ایک ڈسکلوز کرتا ہوں. میں ذوالفقار علی بھٹو کی پانسی کے بعد میں اور میرے ساتھی عبدالرحیم مندوخیل ہم گئے 70 کلفٹن. جس حالت میں نے اس کو دیکھا, بے نظیر کی ماں کو, ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, بے نظیر بھی بیٹھی ہوئی تھی, وہ رو رہی تھی, بڑی بیوی. مجھے بڑی اس نے کہا کہ بابا ہم کیا کریں, ہمارے یہ دروازے توڑ دیے گئے ہیں, ہماری یہ ساری الماریاں کھول دی گئی ہیں, ہمارے پستول بندوق وہ کر دیے گئے ہیں. 71 کلفٹن میں ہمارے کتوں کو فلانا کھلا کے ہمارے سارے کاغذات یہ کر دیں. کہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں, what do you want. ایک بات میں نے ان کو کی تھی, میں نے کبھی بھی جو کچھ ہے بھٹو صاحب جو بھی تھے, اب بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی دے دی, آپ ذرا احتیاط سے کام لیں, تمام پاکستان کی پالیٹکس آپ کے گھر آئے گی اور یہاں سے ایک تحریک شروع ہوگی. پھر بے نظیر نے, خدا ان کو جنت نصیب کرے, وہ یقیناً جنتی اور مفت میں والی کے بھائی, انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی, محمود بھائی شی واز ینگ, آئی تھی آکسفورڈ سے, وزیر جو صاحب کا اگر آپ ہمارے گھر لے آئے, ہمارے بابا کی اگر وہ فاتحہ کر لیں. میں نے کہا بزنجو صاحب کیسی فاتحہ کرے گا, وہ آپ کی فوجیں, وہ بلوچ علاقے میں تماشے, وہ تو خود بھی ناراض ہوگا کہ کیسے میں آؤں. بزنجو صاحب سیاسی آدمی تھے, وہ کراچی میں یوسف مستی خان کے گھر میں تھے. ہم سے رسم میں گیا, میں نے کبھی بھی ذوالفقار علی بھٹو کی بیوہ اور بچی یہ خواہش رکھتی. تو میں نے کہا محمود, میں نے کہا جو صاحب میں نے وہ کہہ دیا ہے کہ بلوچوں کے ساتھ آپ نے جو کیا کیسے ہوا ہے. بہرحال ان کی بڑی مہربانی, جو صاحب راضی ہوئے, میں ان کو وہاں لے آیا اور پھر اسی بیٹھک میں ایم آر ڈی کی بنیاد رکھی گئی. اسی اس میں اس سے پہلے
ایک بات جو میں نے کسی کو نہیں بتائی، بعض جرنلسٹوں کو پتا ہے، وہ کہتے تھے ہم لکھیں گے، میں نے کہا نہیں لکھیں گے یہ بات. مجھے بی بی نے کہا، بینظیر بی بی نے، ان کی ماں نے، کہ ملٹری گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ساری ضبط. ایک کام ہو سکتا ہے. میں نے کہا اپنی وکیلوں سے پوچھو کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے وکیل کہتے ہیں کہ اگر شاہ نواز بھٹو اور ان کا بڑا بھائی ایک کاغذ پہ لکھ لیں کہ ہم نے اپنی جائیداد فلانی ٹرسٹ کو دے دی ہے تو یہ بچ سکتا ہے. میں نے کہا بسم اللہ خرف خف ڈراپ کریں، پشتون آتے جاتے ہیں، کچھ کام ہوگا. تو مجھے اچھی طرح انہوں نے پینسل ایسا چھوٹا ٹکڑا اٹھایا، ٹرافی بیٹھی ہوئی تھی، ان کی طرف سے خط لکھا. میں آج تک مجھے یاد ہے، مائی ڈیئر پنکی، مائی ڈیئر پنکی. کہتا ہے یہ مضمون ان بھائیوں کی طرف سے آ جائے تو ہماری جائیداد بچ جائے گی. میں پشتون شریف آدمی ہوں، میں نے اس کاغذ کی کاپی بھی نہیں رکھی. وہ کاغذ، وہ لوگ کابل میں تھے، کابل گیا، وہاں سے وہ دستخط ہو کے آ گیا. میں نے ان کے حوالے کیا اور ان کی جائیداد بچ گئی. یہ میں نے کسی کو، مجھے جرنلسٹ لڑے بات پہ بچے ناراض ہے کہ ہم نے کہیں ڈسکلوز ہم نے نہیں کرنا ہے. یہ بات ہر جگہ جناب، بس اس میں ہمیں مزہ آتا ہے جو جن کے ساتھ گڑبڑ ہوتی. عمران کے ساتھ میری اچھی خاصی دوستی تھی، آتا تھا وہاں، اسے یاد ہو گیا جب وہ اکیلا ایک سیٹ لے کے آیا تھا. میں نے اس بات میں عمران بھائی کبھی کھڑے ہو کے بات کر دو کہ یار مشرف کے ساتھ جو میرا رشتہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. اینڈ ہی اسپوک، اس نے کہا، اس نے بات کی، اس نے یہ بات کی. اب بات یہ ہے، یہ میرا بھتیجا سمجھے، نواسا سمجھے، گور سے میری بڑی اچھی دوستی تھی. ایوب خان نے عبدالصمد خان کو، he was the first prisoner جن کو 14 سال قید کا مشقت دی. میں زندگی بھر نہیں رہوں گا. بس وہ بات گئی، ہم ڈیموکریسی پہ اکٹھے ہو گئے. ویلکم، he is my proposer, he is my supporter, he is my vote. اب لوگوں سے کیا دشمنی رکھنی ہے؟ ابھی ہاں اس پہ پابندی ہے. کتنی افسوس کی بات ہے، 1997 میں، آپ کسی یہ جاتا پڑتا ہے، پڑھو لوگ ہوں گے، امریکہ میں ایک کیس چل رہا تھا. جیوری کے جج نے کہا کہ پاکستانی پیسوں کے لیے ماں بھی بیچتے ہیں. ابھی ہم جو کام یہاں شروع ہے اس الیکشن میں جو کچھ ہوا، اصل میں ہم بیوقوفی میں وہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں جو امریکن کہتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ خریدی جا سکتی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے فلانا خریدی جا سکتی ہے. اور بچے رباب نہیں خرید سکتا ہے غریبوں کو. لاؤ کتنے پیسے لگتے ہیں، یہ غریبوں کو کوئی نہیں خرید سکتا. ہم دکھاؤ ہمارا نہیں ہے، کنٹری، یہ ہمارا ملک ہے. لیکن اس کو اگر کوئی جگہ خراب کرنا چاہے یا کوئی اور، ہمیں اس کے خلاف کوئی جھگڑا نہیں مارا، کوئی جھگڑا نہیں. ابھی جب یہ تماشا ہوا ہے وہاں سے، ہم بھی تو وہ ہیں جب آپ ہماری چیزیں ٹیپ کرتے ہیں، ہم بھی تو نان ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں. ہم بھی ایسی ٹیپیں نکالیں گے لوگوں کی سانسیں نکل جائیں گے. ابھی جس بدبخت نے یہ الیکشن انجینئر کیا ہے، اس کے ہمارے پاس ٹیپس ہیں کہ یار یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، محمود فلانا نہیں کرتا، اس کے بچوں کے پیچھے ہیروئن رکھ دو، چرس رکھ دو، فلانا رکھ دو. یہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ نصیب اللہ نام ہے، یہ ہمارے تاجر ہے کوئی چاہتا. اس سے کہا گیا کہ محمود تیرا دوست ہے یا محمود تیرے ساتھ بیٹھا ہے، اس کو سمجھاؤ. تو اس نے کہا وہ اس باپ کی بات نہیں مانتا، میں کیا سمجھاؤں. سیاسی آدمی، سیاسی کام، اس کے جتنے بینک اکاؤنٹ ہیں انہوں نے وہ کر دیے. ٹویٹا کمپنی وہ سیل کر دی، اس کا پیٹرول پمپ ہے اس کو سیل کر دیا. یہ ان کا طریقہ.
بابا للو جو بھی تو ہے بابا تیرا میں نامرد تو نہیں کہوں گا، مرد کی بے عزتی ہوگی. لالو تیرا واسطہ مردوں سے پڑا ہے، مردوں سے نہیں پڑا بابا. تیرا واسطہ مردوں سے پڑا ہے، آپ کو مرد نہیں ٹکرائے. ہم کچھ نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. پاکستان کی الیکٹڈ پارلیمنٹ مسٹ بی دی سینٹر آف پاور. جو بھی جیتا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی تو پاکستان ایشین ٹائگر بنے گا. پاکستان کی پارلیمنٹ کی اختیارات ان لوگوں کے پاس ہوں گے، پاکستان ترقی کرے گا. اس کے لیے اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے بابا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ غلط کام کر جاتے ہیں، آپ غلط وہ کر جاتے ہیں، آپ یہ دنیا کے خلاف دکھ ہوتا ہے. ابھی ترانے کو کسی کو ہم نہیں دے سکتے. آپ نے دنیا کے خلاف غلط اقدامات کیے، ایک بلا کو اپنے چھپایا. ایبٹ آباد کی چھاونی میں 2 ہیلیکاپٹر آئے. یہ کہ بدعملی کا نتیجہ تو یہ ہوگا. 2 ہیلیکاپٹر آئے ہماری ساری سورینٹی کی بربادی کر دی. کوئی گھر سے نہیں نکلا. ہیلیکاپٹر گر گیا اور جن کو جو بلا چاہیے بابا اس طرح کے آپ تماشے کریں گے، اس کی ہم نہیں دیں گے اجازت کسی کو. یہاں ہم نہ کسی کے بدماش کو رکھیں گے، نہ کسی دہشت گرد کو رکھیں گے، نہ یہاں کچھ ہوگا. یہاں وہ ہوگا جو پاکستانی عوام پاکستانی. ایک بات میں وہاں کہنا چاہتا تھا آج، اچھا یہاں کہہ دوں، آج عمران خان کی پارٹی جن علاقوں میں محبوب ہوئی ہے یہ بڑے خطرناک علاقے ہیں. یہ بدبخت پٹھان جب بدھ منا، جب اس نے بدھ مذہب اختیار کیا تو گھوڑے کی پیٹھ پہ، گدے کی پیٹھ پہ یہ بدھ مت کو چائنا لے گیا، تبت لے گیا، پتہ نہیں شہباز گڑھئی، دنیا جان کے لوگوں کو بدھ بنایا. اور جب یہ بدبخت نیک بخت مسلمان بنا، ساری دنیا کو اسلام میں داخل کر دیا. اب جب یہ غریب لوگوں کا ساتھی بنا ہے، راج کرے گی خلق خدا، راج کرے گی خلق خدا. میں صرف یہ میں آپ کا ساتھی ہوں، گنڈپور سے میں ملا نہیں ہوں. گنڈپور بھائی جو کچھ آپ نے کرنا ہے، کم سے کم پہلا حکم آپ کا، میرے پشاور کے قوانین خفا نہ ہوں، گنڈپور بھائی آپ کا پہلا حکم پشاور میں یہ ہونا چاہیے کہ جو غریب آدمی جس زمیندار کے کھنڈر میں ہے یہ اس کا ہو گیا، یہ اس کا گھر ہے. لاکھوں لوگ پشاور ہمارا وطن ہے، لاکھوں لوگ پشاور مردان میں 1 فٹ زمین نہیں رکھتے، محنت کرتے ہیں، فلاح کرتے ہیں. یہ کھنڈر جس کا بھی ہے، میرا یہ دوست ہے یہ پرشخیر خان، نثار خان کا لڑکا، اس کے کنڈر میں جو رہتا ہے گنڈپور تو ہمارا چیف منسٹر ہے، ڈکلیئر اٹ ٹو بی دی ہاؤس آف دیٹ فارمر. یہ سارے کروڑوں لوگ دعائیں دیں گے آپ کو، دعائیں دیں گے. باقی بھی چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ہی ہمارا حق ہے، ہمارے زمیندار ہے. سندھی مانوں کی جو حالت ہے، زمیندار کی سندھی مانوں کی جو حالت ہے، جب تک معافی چاہتا ہوں میرے دوست ہیں سارے، اختر جان سردار ہے، ہمارے سندھی وڈیرے، جب تک ہم ان کی طاقت نہیں توڑیں گے، ڈراسٹک زرعی اصلاحات کر کے غریب آدمی کو ہم مالک نہیں بنائیں گے پاکستان کا، یہ تماشا رہے گا جو کچھ ہے. بس اس پروگرام پہ مجھے آپ کا ووٹ چاہیے، پکا ووٹ. اور یہ آپ سے وعدہ انشاءاللہ. بس قسموں کی ضرورت نہیں ہے، قسموں کی ضرورت نہیں ہے. ایک بڑائی ہے میں سے وہ کر رہا ہوں. ہم سب مسلمان ہیں، اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں،
نہ کسی انڈسٹریلسٹ نے آج تک اپنی بیٹی کو حق دیا جو اس کا شرعی حق ہے، نہ کسی سندھی وڈیر نے زمیندار نہیں دیا، نہ کسی پٹھان خان نے دیا، نہ کسی بلوچ سردار نے دیا. اب یہ قرآن کا حکم ہے کہ آپ کی بیٹی 2 بیٹیاں آپ کے بیٹے کے برابر ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب کوئی حیثیت نہیں تھی عورت کی، ایک بکری کی حیثیت نہیں تھی، اس وقت انہوں نے اعلان کر دیا کہ عرب بیٹی بیڑوں میں بھی حصہ دار ہوگی، بکریوں میں بھی حصہ دار ہوگی، اونٹوں میں بھی حصہ دار ہوگی، زمین میں بھی حصہ دار ہوگی. میں اس بارے میں عورتوں کے ساتھ ہوں. عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت